प्रोग्राम में बात करेंगे पैनामा पेपर्स आज भी ऑपोजिशन जमातों के एजेंडा पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में राब्ते, असेंबली में मुश्तरका रद्द अमल पर गौर। पीडीएमए के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों के बायस पिछले एक माह में 212 अमवात हो चुकी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और गिलगित बल्तिस्तान सबसे बुरी तरह मुतासिर। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, गैर मुल्की खुफिया इदारों का किरदार बेनकाब करने का फैसला। और पीटीआई ने 24 अप्रैल को डी चौक में जलसा करने का ऐलान कर दिया। चौधरी निसार अली खान पहले ही डी चौक में जलसों पर पाबंदी लगा चुके हैं, जलसा होगा या नहीं। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 051-260-6028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे इस्तदा है तो सिर्फ इतनी कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो फ़ौरन जो मौजूद ज़ेर बहस है उस पर अपनी राय दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शमूलियत का मौका मिल सके। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, उसका एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर आईडी है बोलबोलपाकिस्तान_ और बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नुसरत साहब, बिफोर वी बिगिन, आपको पता है मैं कभी वर्कड अप कम ही होती हूँ, कभी कभी ही किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, बट ये आपने हमारा ये ऐड है ना, रिमेंबर दिस ऐड दैट वी पुट इन द न्यूज़पेपर, आई थिंक वी कैन सी इट इन व्हाट यू नो व्हाट इट सेज हियर। इट सेज इस शो में एजेंडा सेट करेगी अवाम। वी हैव मेंशन्ड द अवाम इन दिस एंड आई डिड अ ट्विटर देखने वालों को कहा है कि आप एजेंडा सेट करेंगे। हमने लोगों से बात की ना, हमारे प्रोग्राम का भी जो नाम है वो है बोल बोल पाकिस्तान। इसका मतलब है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बोलें, वो हमें बताएं, एजेंडा सेट करें कि हमने इस प्रोग्राम में क्या बात करनी है। आपको पता है मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, एक तो हम कॉल्स भी लेते हैं, उससे हमारा रब्ता होता है लोगों से, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो एक और ज़रिया है जिससे लोगों से हम बात कर सकते हैं। हमेशा मैं पोल डालती हूँ, उसके ऊपर लोगों से मैं पूछती हूँ कि आपके ख्याल में हमें क्या बात करनी चाहिए। आज मैंने क्वेश्चन डाला सुबह सुबह, मैंने कहा भाई आपके ख्याल में क्या हमें पैनामा लीक्स के अलावा भी कोई अपने प्रोग्राम में बात करनी चाहिए। ओवरवेलमिंगली वो स्क्रॉल अगर हम लोग टीवी पे चला सकें, जो लोगों ने हमें रिस्पॉन्सेज दिए, ओवरवेलमिंगली एक बल्कि नाराज़ भी थे। उन्होंने कहा आप भूल गए हैं क्या गिलगित बल्तिस्तान भी एक जगह होती है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा भी एक जगह होती है पाकिस्तान में। 212 लोग एक महीने के अंदर बारिश की वजह से इस मुल्क में दे हैव पास्ड अवे, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। को तकरीबन इतने ही लोग इंजर्ड हैं। 1500 घर जो हैं वो बह चुके हैं। उनमें एक दफ़ा तीसरा दिन है, आज वेडनेसडे है, मंडे को हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था। मैंने पहले दिन भी अपनी हेडलाइन में ये स्टोरी डाली, हमने उसे कवर नहीं किया। कल हम इस पर ना कर सके, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक तकरीर करनी थी। आप ही ने कहा था कि हम जो है इंसिस्ट करेंगे ये आवाम के मसाइल जो हैं इनको इंक्लूड करें प्रोग्राम के अंदर। क्यों? अच्छा, बात ये है कि मेरी ख्वाहिश ये है कि काश कि आपने ये सवाल मुझे कैमरे के सामने ना किया होता, क्योंकि कैमरे के सामने मुझे झूठ बोलने बहुत मुश्किल होती है। बहरहाल सिर्फ इतना कहूँगा बीबी के इश्तहारात जब दिए जाते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात थोड़ा सा देखो ना, 7 दिनों में गोरा हो जाइए। नहीं, नॉट ये क्या, नहीं एक मिनट, क्या हमारे प्रोग्राम 7 दिनों में गोरे तो मुझे नहीं पता होंगे। यानी अब आप मुझे हंसाने की कोशिश ना करें, आपको पता है मैं जेन्युइनली नाराज हूँ। डोंट ट्राई टू। ठीक है, नहीं, अच्छा मैं जेन्युइनली चाहता हूँ। आप मतलब बताइए क्यों हमारा टॉप स्टोरी आज ये है कि लैंडस्लाइडिंग हुई, 212 लोग फौत हो गए। उसके बावजूद देखो, टेलीविजन इज ऑल अबाउट आई बॉल्स। हाँ, तो आपको रेटिंग्स, आई बॉल्स की फिक्र हो गई भाई 8 बजे ट्विटर पे तो आप कह रहे थे कि मतलब मुझे तो कोई फिक्र नहीं है, मैं तो वो निकाल भी देना। फिर वही है ना, ड्रामा लगाने में और हकायक में कुछ तो फर्क है। देखो बीबी, बड़ी मुश्किल से ये स्लॉट मिलता है 8 वाला, बड़ी इसके लिए कोशिश 8 बजे में पहले किसी ने लोगों की कॉलें नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ मुझे कि तुम, चलो मैं आज तुम्हें ही एजेंडा और तुम्हारी फिक्र, अच्छा मैं सबसे पहले माजरत खा हूँ जेन्युइनली दिल की अथाह गहराइयों से। तुमने पहले कहा कि कैमरे पे झूठ नहीं बोलता, बखुदा मैं शर्मिंदा हूँ कि हमने ये जो बारिशों के साथ जो नुकसान हुआ है, नहीं ऑनेस्टली जो नुकसान हुआ है
وہ نہیں مجھے کیوں نہیں آپ نے آپ مینٹور ہیں میرے آپ سے ہم روز سیکھتے وائی ڈونٹ یو سے گلمی نے سب سے پہلے سٹوری ڈالو نہیں تمہارا ایجنڈا ہی غلط ہے تم دیکھو میں بھی ذرا لالچ میں آ گیا نا میں نے کہا یار ذرا شالہ میں تو صاحب بن گیا دیکھو کتنا ریگولرلی ٹائم بدل کے آ رہا ہوں تعریف بھی ہو رہی ہے مجھے سب لوگ کہتے ہیں آج کل اچھا بدل کے رہے اس کے باوجود میں نے آئی بالزی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے ایک بات بتاؤ مجھے یہ پتا ہے جیسے تمہیں اور بہت ساری چیزوں کا کنسرن ہے یو سیریسلی بلیو ان وومن امپاورمنٹ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی سٹوری میں 2 دن سے وہ بھی ڈال رہی ہوں اس پہ بھی ہم بات ارے نہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نہیں کہ ویمنز پروٹیکشن بل پہ بات بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آج 8 سے 9 اور 10 سے 11 کے سیگمنٹ والے بہت سارے مجھے بھی بہت سارے فون آئے کیا سارے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تہمینہ درانی سے کیا ان کا کیا تعلق آج اگر وہ پروگرام میں آ جاتی تو بار رونق ہی کیا وہ رونق کیا ویمن پروٹیکشن بل پہ کوئی بات کر رہی ہے ارے نہیں بھائی آپ نے یہ اشتہار دیکھا تو ڈانی کا فرنٹ پیج نہیں دیکھا نہیں دیکھو 2 کالم سٹوری 2 کالم سٹوری انہوں نے جس طرح ٹویٹس لے کر اس طرح ہوا وہ جیسے محاورہ ہے نا فرعون کے گھر میں سمجھ گئی نا بات اندر سے آواز آ گئی اخلاقیات کی میں یہ چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ بھئی ہمارے تو وہ نہیں کہ ویسے تو بہتر ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ بات کر سکتی اللہ کرے ویمن پروٹیکشن سے تمینہ صاحبہ نے ٹھیک ہے بہت اچھی نہیں انہوں نے جو پوزیشن لی بہرحال وہ یعنی کہ فرنٹ پیج ملنا آسان کام ہوتا ہے ان کے پارٹی کی پوزیشن لگ رہی مگر باقی تو مطلب ویمن پروٹیکشن یا ویمن رائٹس کے حوالے سے کیا بات کر دی انہوں نے میں نے بھی دیکھی ٹویٹس نہیں میں امپاورمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے کھل کے بات کی انہوں نے کہا سب کچھ اپنا بانٹ دو لوگوں میں یہ بات ہے نا یار سامنے ابھی دیکھ رہے ہیں آپ ویمن امپاورمنٹ اسکرین پہ نصرت صاحب وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی کہ واٹ امپاورمنٹ انہوں نے حق سچ کی آواز تو بلند کی نا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ان کے ٹویٹر لوگوں کو سناتے لوگوں کو بتاتے کہ دیکھیے کہ وہیں سے لیکن اب آپ چونکہ اس کے اندر اس میں بھی آپ تیار نہیں ہیں بالکل کیا تہمینہ درانی صاحبہ نے بہت اچھا کیا کوڈوز ٹو ہر چیئرز تہمینہ صاحبہ آپ نے بہت سچ بات کی سو واٹ پہلے ہی خبر آ چکی تھی تو پتہ نہیں کتنی پرانی کہ تہمینہ درانی مووز انٹو ینگ ہاؤس یہ خبر بھی آئی بائی دی وے میرے خیال میں وہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے یہ بات کرنی میں نکال کے آپ کو دکھاتی اخبار میں چھپا تھا باقاعدہ امپاورمنٹ کی انتہا ہو گئی کہ انہوں نے بتایا لوگوں کو میں ایک بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں شفٹ ہو رہی ہوں 10 مرلے ڈیلی ٹائمز 10 مرلے کا ہے 10 مرلے کا گھر ہے تو میں تو یہ چاہ رہا تھا لیکن وہ چونکہ مجھے ملی نہیں ہے اچھا آپ ڈھونڈ رہے تھے میں ڈھونڈ رہا تھا میں نے جب دیکھا کہ سارے ڈھونڈ رہے ہیں تو بھائی میں کیوں نہ ڈھونڈوں مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے ان کو ڈھونڈنے میں بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی چونکہ میں ناکام ہو گیا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آ رہی ہوں جن کے ہاں آ گئی ان کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تو لاٹری نکل آئی ہے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو امید ہے کہ شاید وہ ٹی وی پہ آپ کی یہ بات سن کے مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی لیکن یہ بات میں تمہیں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج ریٹنگز کے متلاشی لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے ذاتی طور پر مجھے فون کیا کیونکہ میں تہمینہ بی بی کو بہت عرصے سے 80s سے جانتا ہوں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس میں نے کہا بھائی کیوں بات کرنی ہے تو انہوں نے پھر مجھے بتایا اور یہ ایک نہیں 3 آئے تھے اچھا اور اس سے میں نے یہ پریزیوم کیا ہے کہ شاید اور بہت سارے لوگ بھی کر رہے ہوں گے ٹویٹ کر دی اب مزید کیا پوچھنا ہے بتا دیں میرا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال نہیں لیکن کیا بات ٹھیک نہیں ہے کیا یہ ایجنڈے پہ ٹاپ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی بات کو کنسیڈ کر رہا ہوں نا میں بحث نہیں کر رہا ہوں میں نے شرمندگی کا اظہار کیا کہ یس میں نے یہ بھی کہا کہ آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن تیسری طرف بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس ایشو کو ڈسکس نہ کریں آخر یہ ایشو کسی نہ کسی قابل تھا میری بات سن لو نا صرف یہ ایشو کسی نہ کسی قابل تھا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب پر مجبور ہوئے جس کی وجہ سے کل ہمارا دوسرا پروگرام لائیو آدھا جا سکتا لیکن نصرت صاحب اب پھر بریک آ گیا ہے آئی ایم سوری آپ کا پہلا سیگمنٹ میں نے آپ سے بحث کرنے میں گزار دیا شاید ہم بارش پہ بات کر لیں تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر مزید میں پوچھوں گی نصرت صاحب سے کہ اب ہمیں کیا بات کرنی چاہیے اسٹے ود اس آپ ہمیں ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان __ لگانا نہ بھولیے گا ورنہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ٹو آور پیج. اچھا بی بی بات یہ ہے کہ ہم نے جو یہ وعدے وعید کیے ہیں اب میں انتہائی سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں ہم اس پر قائم ہیں
لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھو گلمینے، ہم جنگل میں منگل بھی نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ایک ایشو تھا، اس ایشو کی اہمیت تھی تو وزیر اعظم صاحب کو کل قوم سے خطاب کرنا پڑا. نہیں صحیح ہے. اچھا، اب نو ڈاؤٹ. کیا قوم سے وہ خطاب جو ہے وہ اس نے مسئلے کو ریزالو کیا؟ سو فار اٹ سیمز نو. نہیں، اپوزیشن ہیز سیڈ نتھنگ ڈوئنگ. ٹھیک ہے نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب اس میں جو سب سے پہلی بات ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پہلا رسپانس یہ آتا ہے کہ اس سلسلے میں میری وزیر اعظم سے ایک استدعا ہے کہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ ہاں جی یہ کمیشن واقعی کام کرے گا، اس کے لیے یہ کریں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی قومی حمیت اور غیرت پر حملہ ہوا تھا 2011 میں. 2011 بالکل. مئی، رات گئے ایبٹ آباد، ٹھیک ہے نا. جوائنٹ سیشن ان کیمرہ. اس کے بعد پھر جوائنٹ سیشن ان کیمرہ ہوا جہاں پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے، وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے. پھر ایک باقاعدہ ریزولوشن کے ذریعے ایک کمیشن قائم ہوا جسٹس جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں، جس میں کیٹیگوریکلی لکھا گیا کہ اگر کوئی سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری قومی غیرت اور حمیت، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کی نشاندہی کی جائے اور ذمہ دار لوگوں کا تذکرہ ہو. اب وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں پڑی ہوئی ہے. جی، زمان 2013 میں گئی تھی وہ. ٹھیک ہے نا جی. تو سب سے پہلے لوگوں کو یقین دلوانے کے لیے میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پر وہ رپورٹ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جی اسے پبلک کیا جائے. پر انہوں نے تو نصرت صاحب تبھی کہہ دیا تھا کہ اس میں بڑی سینسیٹیو باتیں ہم کبھی اسے پبلک نہیں کریں گے. راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو وہ تو انہوں نے کہا تھا نا. انہوں نے کہا تھا. بات یہ ہے کہ اگر یہ ایوان جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ مشترکہ طور پر یہ سب سے بالادست ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کمیشن بنے اور یہ کمیشن جو ہے رپورٹ پیش کرے، تو وہ رپورٹ جو ہے وہ خلق خدا کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ اگر وہ آ گئی ہوتی تو لوگ آج یہ بات نہ کرتے کہ جی کمیشن تو بنتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. اچھا، دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ صاحب ریٹائرڈ ججز پہ کیوں سرونگ ججز ہونے چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے لمبے دھرنے کے بعد جو کمیشن بنا تھا وہ کمیشن میں تو سرونگ ججز تھے نا. بالکل. تو نہیں کو بات نکلی. نہیں نکلنے کو تو اب وہ انویسٹیگیٹو کمیشن. میرا اپنا یہ خیال ہے. تیسری بات جس پہ کہ میں ابھی تک شکر ہے کہ ابھی تو صرف گفتگو ہو رہی ہے، نام چل رہے ہیں کہ جی ان جج کا نام آ رہا ہے، ان کا آ رہا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کل اپنی تقریر کے ذریعے یہ پیغام دے دیا کہ ٹھیک ہے میں حساب کتاب کے لیے تیار ہوں، درست، اس کے لیے تھوڑا سا اور ٹھہر جائیں اور بحیثیت وزیر اعظم، اب یہ جوائنٹ سیشن بھی شروع ہونے والا ہے، بالکل وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور پارلیمان میں جو دوسری جماعتیں ہیں ان سب کے سربراہان کو بلا کر ایک اجلاس بلائیں اور اس میں یہ کہیں کہ یار ہم ایک دوسرے کے اوپر جو دھول مٹی اڑاتے رہتے ہیں تو یار ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم آؤ جلدی سے 8 دنوں میں 7 دنوں میں کوئی ایسا وایا میڈیا نکالیں کہ ایک کریڈیبل کمیشن کہ آپ کے پاس میرے خلاف کچھ ہے، میرے خلاف آپ کے پاس کچھ ہے، ہم اس کے روبرو پیش ہو جائیں. اوکے، بٹ آپ کو نہیں لگتا اپوزیشن ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے تو احتجاج کرنا ہے، انہوں نے ماننی نہیں ہے، وہ ایک پالیٹکس کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو مطلب وہ کیوں بیٹھ کے وزیر اعظم سے بات کریں گے؟ فائدہ کیا ہمارے شور شرابے کا؟ بس شور شرابہ اینڈ بھی یہی. ابھی سب سے تو زیادہ اہم بات مجھے تو ایک سوال کا جواب اس تقریر کے باوجود نہیں مل رہا کہ کیا یہ جو کمیشن بننا ہے اس کمیشن نے بالآخر صرف ایک شریف خاندان کے نیک چال چلن کی ضمانت دینی ہے؟ نہیں، وہ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اس میں 200 پاکستانیوں کے نام آئے ہیں. ٹھیک ہے، جن میں سے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ غلط نہ کیا ہو، کچھ بالکل گلٹی ہو، ہو نوز. اب میں جیسے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، کہ صرف
حسین نواز اور حسن نواز جو ہیں وہ اس کمیشن کے روبرو پیش ہو کر ان کو بتا دے کہ جی یہ پیسہ ویسا یوں ٹک 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 یہ گیا تھا، اپنی ساری ٹریل وہ کلیئر کر دے مثال کے طور پر. ٹھیک. تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا نہیں، بالکل بھی نہیں کہ باقی تمام لوگوں نے. صاحب اس کے لیے وہ کمیشن کو ٹیکنیکلی کچھ سمجھ آنی چاہیے نا، وہ ساری وہ جو لیکس ہیں وہ ان کو دیکھیں گے، ورنہ اگر کوئی انتظار کریں گے کہ یہ 200 لوگ آ کے خود اپنا نام کلیئر کریں گے تو کون جائے گا کمیشن کے سامنے؟ unless they are summoned. اگر ان کو کمیشن بلائے گا نہیں اپنے پاس تو کوئی کیوں جا کے خود کہے گا بھائی میرا نام بھی تھا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خالی ایک کمیشن بنائیں جس کمیشن کا نظر بظاہر بہت obvious مقصد یہ نکلے کہ جی آپ یہ دیکھ بھال کر کے شریف فیملی کو، اور لاہور سے کال پہلے لے لے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب شفقت بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی شفقت آپ صاحب. کی یہ بڑی دلچسپ گفتگو میں سن رہا ہوں. جی یہ جو پاناما کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ جو ہماری اپوزیشن ہے یہ تحریک التوا ساری پارٹی لا رہی ہیں پارلیمنٹ میں، تو یہ سپریم کورٹ میں ریفرنس لینے کے لیے ان کے پاس کیا مشکل ہے؟ یہ ساری پارٹی. دیکھیے جی میں نہیں شفقت صاحب، عرض یہ ہے جی کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ہرگز میں اینکر ضرور ہوں، عقل کل نہیں ہوں. مجھے یہ ہرگز علم نہیں ہے کہ قانون میں کوئی ایسا راستہ موجود ہے کہ آپ کسی شخص کے خلاف ایسے ڈاکیومنٹس کے جن کو مرتب کرنے والے خود کہتے ہیں کہ نظر بظاہر ہم جو انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہے، اس کی بنا پر کیا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں؟ میں ہرگز کمپیٹنٹ نہیں ہوں، لیکن آپ کی تجویز مناسب ہے. مثال کے طور پر تحریک انصاف کے پاس حامد خان جیسے قداور جو ہیں وکیل موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ماشاءاللہ اعتزاز احسن، ریاست ہوگی ماں کے جیسا فیم والے اتنے قداور بیرسٹر میرے دوست میرے بھائی موجود ہیں. ان دونوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ بھئی کوئی طریقہ ہے کہ ہم مشترکہ طور پر جا کر تو سپریم کورٹ کو انوالو کر سکیں اس کو، لیکن میں اس کے بارے میں ہرگز کمپیٹنٹ بیٹھیں گے نانو صاحب سر جوڑ کے ٹی وی کے اوپر سارے لوگ. میرا ایز پاکستانی گلمینے کنسرن یہ ہے کہ کیا میرے وہ لوگ جن کو ہم نے نمائندے بنا کر بھیجا ہوا ہے اگر ان کی اپنی حیثیتیں مشکوک ہو رہی ہیں. مظفر آباد سے کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جناب. جی مقصود بات کر رہا ہوں. تو نصرت جاوید صاحب پاناما لیکس کے حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے. جی بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ نے میرا سوال یہ ہے کہ پاناما لیکس کے اوپر پرائم منسٹر نے جو اسپیچ کی ہے رات کو، قوم کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ میں ایک رکنی کمیشن بنا رہا ہوں، ریٹائرڈ جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے. اس میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر ریزائن کرتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے تو اس کو ایک مطلب آپ دھماکہ کہہ لیں اس حوالے سے دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیے نا اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو بھی مثال میرے پیارے بھائی، اب میں کیا کروں نا، میں کدھر جاؤں؟ آپ کو بھی آئس لینڈ کے وزیر اعظم کی مثال یاد آئی. دیکھیے پہلے میری التجا سن لیجئے نا. پوری دنیا میں ایک منٹ بھائی پوری دنیا میں جمہوریت کی ماں مانا جاتا ہے برطانیہ کو، اور اماں کے آج کل گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں برطانوی وزیر اعظم، انہوں نے ایک لائن کا جواب دیا. انہوں نے کہا یہ میرا نجی معاملہ ہے کیونکہ ان کے والد صاحب کا نام آیا تھا. اب ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم صرف آئس لینڈ کی مثال وزیر اعظم کی تو ہمیں یاد ہے سب کو، لیکن جو جمہوریت کی اماں ہیں ان کے وزیر اعظم صاحب کا بھی وہ کہیں گے یار ہمارے نقلوں تو زیادہ جمہوریت آ گئی ہے، اب کیا کریں، میں کدھر جاؤں؟ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ نام نہاد پارلیمان، قانون ساز اسمبلی یہاں بیٹھے سر جوڑ کر بیٹھے اور بالآخر کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ بجائے ٹی وی پروگراموں میں یہاں بیٹھ کر یا کسی اور کے کیے ہوئے کام سے یہ جی پاناما لیکس بدنام ہو گئے. صاحب کے جب جوائنٹ سیشن ہوگا اور پی آئی اے کا بل ول آئے گا ویمنس پروٹیکشن، تو یہ اپنا خوب شور ہنگامہ ڈالیں گے، اعتزاز صاحب بھی آ جائیں گے، کوئی اسپیچ ویچ زبردست تقریر کریں گے اور پھر ختم ہو جائے گا. لیکن مسئلہ تو پھر بھی حل نہ نہیں ہوگا نا، نہیں ہوگا مسئلہ. اس کے بعد کچھ اور آ جائے گا. ایک پرابلم یہ ہے کہ کیا چلو جی وہ کہہ رہا ہے بریک پہ چلے جائیں. اوکے جی چلیں بریک پہ جاتے ہیں. ایک اور سیگمنٹ ہمارے پاناما لیکس کی نظر ہوا، لیکن وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش کروں گی میں کم از کم کہ نصرت صاحب کو کوئی اور بات کروں، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और वहाँ कमेंट भी करें। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि साहब ये आप अपोजिशन को मुशावरत में लेकर, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है कि अगर ये कमीशन नहीं तो आइए मोडालिटीज़ 1 पॉइंट एजेंडा उस पर बात कर लें। तो लेकिन ये बात कहते हुए भी मैं घबरा रहा हूँ, इसलिए कि आपको याद होगा कि कल यहीं पे बैठकर जब हमने वज़ीर आज़म साहब की तकरीर सुनी थी तो मैंने जो कुछ कहा, अगर पैनल वाले सिर्फ उसकी एक झलक दिखा सकते हैं तो मैं उसको ज़रूर आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अब आपने बॉडी लैंग्वेज से ये पढ़ ली थोड़ी बहुत, मैं भी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आज नवाज शरीफ आज की तकरीर के बाद से आहिस्ता आहिस्ता मौसूफ उस मकाम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसका अंजाम क्या होना है मैं नहीं कह सकता। ठीक, इन्होंने एक मर्तबा तकरीर की थी, मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, तब भी चिड़े हुए थे। अच्छा, ये जो उन्होंने डिक्टेशन नहीं लूंगा वाली तकरीर की थी अप्रैल 1993 में, राइट। रात को उन्होंने तकरीर की, सुबह गुलाम इसहाक खान साहब ने, क्योंकि उस जमाने में सदर के पास ये अख्तियार होता था असेंबली को डिसमिस करने का, राइट। और ये नवाज शरीफ साहब जो पॉपुलिस्ट लीडर बने हैं वो बुनियादी तौर पर इस तकरीर की वजह से बने हैं। बलोचिस्तान से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अब मेरा क्वेश्चन है जी, बोल रहा हूँ लोरलाई बलोचिस्तान से जी। कल से जो टीवी पे हम देख रहे, मतलब मेरे पास 6-7 चैनल है, हाँ। ये जो पनामा लीक है या जो भी है, कोई इसको क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं, ये मतलब वो ड्रामा है हकीकत है? अगर हकीकत है हाँ। तो अभी तक हमारे प्यारे जनाब नवाज शरीफ साहब हाँ। उसी कुर्सी पे बराजमा है। अच्छा, नहीं, थोड़ी सी तो मेरे प्यारे भाई हकीकत तो है, हकीकत तो है, लेकिन उसमें देखना ये है कि क्या वो गैर कानूनी है या नहीं। और दूसरा, ये हकीकत थोड़ी सी पुरानी भी है, बासी भी हो गई है, 2016 की नहीं है, इससे पहले का वाक़या। अच्छा, ये मैंने जब बात कही और आज ही तुम देखो, मैं ये बात वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश करते हुए ना मैं घबरा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जो मैं कल कह रहा था आज सुबह तुमने नोटिस किया होगा बहुत अरसे के बाद, वरना ऑफ लेट 1-on-1 का चक्कर चल रहा है, 1-on-1 ही है अब तो बिल्कुल हर वक्त। आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या कमेटी जो याद आ गई है, और उसमें मेरे और तुम्हारी कंजम्पशन के लिए ये बताया गया है कि वो जो कहा जा रहा था ना कि हाय अल्लाह एक पकड़ा गया और वजीर आजम बोल ही नहीं रहे, और चूंकि वजीर आजम खामोश रहे, वो जो रा का एजेंट पकड़ा गया है, तो उसके बाद कहा गया शायद इसलिए खामोश हैं कि मौसूफ ने अपनी शुगर मिलों में भी इस नौइयत के लोग जो हैं वो भर्ती कर रखे हैं। तो आज मीडिया की हद तक, क्योंकि मुझे और तुम्हें जो बताया जाता है वो यकीनन नहीं होता, मैं कम से कम यानी कि वो भी होता है, लेकिन और भी बहुत कुछ वो ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ जो नहीं बताया जाता ना। कि इसकी मियाँ चन्नू पंजाब का ऑपरेशन का बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ चन्नू से। हेलो सर, याकूब बोल रहा हूँ मियाँ चन्नू से। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी अदालतें जो है जी, हेलो, हाँ जी, अदालतें हमारी अदालतें जो है ये क्या दे रही, ये भी तो नहीं होगा यान अली की तरह भाई मेरे, अयान अली से और क्या, अयान अली का क्या तेल निकालना है, उस बेचारी के कितने लाख डॉलर जब्त हुए? 5 लाख डॉलर। 5 लाख डॉलर। अरे भाई याकूब साहब, अरे भाई, ओ भाई मेरे, अब और अदालत क्या करे, इतना अरसा उस बेचारी को जेल में रखा, जब वो फिर आती रही पेशी के लिए, आपको तफरी मिलती रही, हम सब टीवी वालों ने उसके पीछे म्यूजिक लगा के उसके आपको बताया आज क्या पहन के आई है, आपको तकरीबन 4-5 महीने की तफरी उस औरत बिचारी को रगेद कर हमने की। पता नहीं कितने लोग मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े जाते होंगे, मैंने तो कभी उनकी एक टिक्कर भी नहीं देखी। उसके बाद जितने पैसे थे वो जब्त हो चुके हैं। अब अदालत और क्या करे भाई, हम लोग तो बस कहते हैं कि ये पकड़ा गया और टक डिजन, ये कि भाई
یہ ایسے نہیں ہوتا بھائی، مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا کہ میں نے کہا کہ گلمین اور ٹک، وہ تو پھر وہی ہے جو یہاں پہ آ کے بیٹھے. اور عدالتیں جب سزا دیتی ہیں ممتاز قادری کو تو یہاں پہ 3 دن تک جو تماشا لگتا ہے، اس وقت آپ کو عدالت یاد نہیں آتی، اس وقت کسی کو عدالت سے پیار نہیں آتا. خدا کے لیے یار کچھ تو ہم لوگ اپنے بارے میں تیار کریں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. عدالتوں کے ذریعے ہو تو وہ تماشے لگ جاتے ہیں جو جہاں پہ لگے ہوئے تھے، اور اس میں مجھے اور آپ کو اخلاق اور دین کا سبق دینے والوں نے جو زبان استعمال کی، تو بات بھی نہیں کرنی اب میں چاہیے کیا اس کے بات بارے میں. کروں. اچھا خیر، یہ میں دوبارہ تم سے بات کر رہا ہوں کہ اس طرح یہ ساری جو بات آگے بڑھ رہی ہے، مطلب آپ کو آج کی میٹنگ بہت اس کے سگنیفیکنٹ لگی. اس کے ہوتے ہوئے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس وقت نواز شریف کسی کی بات سننے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ تو آپ کل بھی یہی بات کر رہے تھے. اور آج یہ جو پریس کانفرنس شروع ہوئی ہے، جیسے پرویز رشید صاحب، دانیال عزیز بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو صاحب اکثر آتے رہتے ہیں. نہیں، یہ محض ابتدا ہے. اچھا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ محض ابتدا ہے. مطلب اب روز یہ سنیں. اور اگر یہ بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو بس کچھ یعنی ٹیپے ویپے بھی ہیں. ایک کوئی لیک، پاکستان لیک بھی ہو سکتی ہے. اللہ خیر کرے. چلیں جی، ٹھیک ہے جی. تو ٹیپے ویپے تو کوئی نکاح ڈیٹ لیک بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اس طرح کے نام بھی ہو سکتے ہیں. میں اسی لیے رو رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے میوچل مڈ سلنگنگ سے جان چھڑائیے. گجر خان سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصر بھائی، خیریت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. نصر بھائی، میں نے یہ کہنا تھا کہ اگر میاں صاحب اتنے صحیح ہیں اور ان کی بات میں کچھ وزن ہے تو وہ ہمیں صفائیاں دینے کے بجائے کیوں نہیں پاناما اسٹیٹ کی کسی سینئر کورٹ میں حد کی عزت کا دعویٰ کر دیتے؟ بھائی میرے، پاناما جہاں سے یہ آیا ہے وہاں پر میرے بھائی خدا کے لیے، میں نے میڈیا نے آپ کو ایجوکیٹ ہی اتنا کیا ہے میرے پیارے. پاناما میں آف شور کمپنی بنانا ایک قانونی کام ہے. جب ایک ملک کے اندر یہ کام بہت ہی پاپولر ہے، وہاں پہ یہ اتنا ہی مقبول ہے جیسے لاہور میں یہ کھد بکتی ہے، وہ تو $5 کے اندر کہتے ہیں شکر ہے یار کو کمپنی بنانے آیا. وہاں پہ یہ عدالت میں جا کے پاناما والوں کو کہیں گے میں نے بدنام کرتا جائے. یہ تو نہیں ہوگا نا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ان کے قانون. مطلب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، اب یہ FIA اٹھا لے مثلا، اگر دیکھیں نا اکثر اوقات بھی چودھری نثار جو ہیں جب وہ خبر پڑھتے ہیں ملک کی بدنامی کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بنائیں DGFI اور پھڑ لو حسین نواز. حسین نواز جو ہیں نہیں امیڈیٹ وہ ہیرو تو بن جائیں گے، لیکن میں تمہیں ابھی لکھ کے دیتا ہوں ایک درمیانے درجے کا وکیل بھی 2 دنوں بعد ان کی ضمانت لے آئے گا، کیونکہ سب سے پہلے وہ پوچھیں گے کہ ہیلو DGFI ٹیل می کہ حسین نواز جو ہے اس ملک سے کب گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے، ان کی بالکل صحیح. اینڈ دیٹس اٹ، اٹ فالز فلیٹ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سیاستدانوں خدا کا واسطہ ہے مل بیٹھ کر مجھے قانون سازی کر کے دو جو تمہارا کام ہے. ایک دوسرے پر یہ جو اچھالتے رہتے ہو مت کرو، اپنا تماشا خود بنا رہے. نہیں، ان کو چاہیے میرے خیال میں سب ٹی وی چینل کھول لیں اور پھر ریٹنگ بھائی تو کھول لیں پھر چینل. اینی وے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ٹویٹر پہ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ID ہے @Pakistan_. میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت زیادہ بہتر یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انیشیٹو لیں. اپنا غصہ انہوں نے کل نکال دیا، ٹھیک، دے مسٹ سٹ ٹوگیدر اور کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، ایک سسٹم کہ یہ جو ہر دوسرے دن، اب جیسے جس دن پاناما آیا میں نے یہ کہا کہ بھئی اس میں کوئی نئی اطلاع نہیں. نہیں اطلاع تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. حیدرآباد سے میں کال لے لوں پہلے. السلام علیکم جی. ہلو حیدرآباد. ہلو جی ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی میں خالد جنید ہوں حیدرآباد. جی بھیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو میڈیا میں ہاں کی ہاں تو اس میں میں صرف یہ کمنٹ کرتا نہیں ہوگی کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. اچھا، آپ کی میرے بھائی جو آواز ہے وہ میرے تک کلیئر نہیں آ رہی ہے. آئی ایم سوری، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں زیادہ تر کے چونکہ وہ پنجاب سے ہیں تو شاید ان کی طرف رویہ کچھ اور ہے.
میں کیا کہوں. اچھا بہرحال میں صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیٹھنا چاہیے پر یہ نہیں بیٹھیں یہ اگر نہیں بیٹھیں گے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں بائی ڈیزائن کل گئے تھے وہ, آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کی عدالت میں وہ گئے تھے, وہاں پہ ان کے کچھ کارکنوں پر وہ جو ٹی وی پہ حملہ اور وغیرہ وغیرہ دہشت گردی کے چارجز لگا دیے گئے تھے نا ان کے, ٹھیک ہے نا جی, ان سے وہ اظہار یکجہتی کے لیے گئے وہاں پہ. اس کا مقصد کیا, اس کا مقصد واضح ہو گیا, آج ہی انہوں نے درخواست دے دی. اب وہ ایک اور دھرنے کو تیار ہے کہ جی لاہور سے کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی نصرت صاحب آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میں صرف اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی نون لیگ اور تحریک انصاف والے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر باتیں لگا رہے ہیں. میرے خیال میں تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کو خود ہی کلیریفائی کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں اب وہ کی تو ہیں, اب وہ اتنی لمبی دیکھیں نا میرے پیارے بھائی, میرے ڈیئر, اتنی لمبی انہوں نے داستان اپنے والد صاحب سے شروع کی جس میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ کافی باتیں حقائق پر مبنی ہیں. یہ بات ایک حقیقت ہے کہ ان کے والد صاحب نے اور ان کے جو بھائی تھے ساتھ, یعنی ان کے چچا تایا جو تھے, انہوں نے بڑی محنت سے قیام پاکستان سے قبل ہی لاہور میں اپنا ایک بڑا نام بنایا تھا. دیٹ از فیکٹ, دیر از نو ڈاؤٹ. یہ بھی درست ہے کہ ان کا جو ہے وہ کاروبار کو قومیہ لیا گیا. یہ بھی درست ہے کہ اس کے بعد انہیں جنرل مشرف کے زمانے میں ایک کڑا دور دیکھنا پڑا. ان کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری باتوں میں حقیقت ہے, لیکن یہاں ایک براڈر ایشو کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ اگر باہر کاروبار کر رہی ہے تو آپ یہاں, اچھا اب ان کے پاس اب اس کا کاؤنٹر سپن یہ کہانی اسی طرح کی ہے جو ہمیں بچپن میں نہیں ہوتی تھی. وہ جو ہے گدھا جا رہا ہوتا ہے اور باپ بیٹا, تو وہ کسی بھی صورت جو ہے لوگوں کو چین نہیں آتا اور آخر میں وہ کندھے. اچھا اب وہ بات یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں شہباز شریف صاحب کے بچے جو ہیں نہ صرف انسانوں کے لیے روزگار پیدا کر رہے ہیں بلکہ چوزے پیدا کر کے انڈے بھی دے رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ کہتے ہیں کہ یار جو یہاں رہ کے کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی نصرت جاوید تم بیٹھ کے یعنی کہ انہیں انڈا فروش کر دیتے ہو. ایک کال. السلام علیکم. جی جرمنی سے. جی الو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت جو ہے سر شہزاد نصر رضا ہوں جرمنی سے. جرمنی سے. جی بھیا بہت دور سے. جی حکم. جی حکم نہیں, ریکویسٹ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ بڑی دیر کے بعد آپ کا پروگرام ہمارے ادھر آ رہا ہے. جی یہ سب سے بڑی ہمیں خوشی کی بات ہے. ویری گڈ. اور دوسرا یہ ہے نصرت صاحب, یہ جو پاناما لیکس لگی ہے اس میں یہ ہے کہ کیوں اتنی ہمارے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, میڈیا سارا لگا ہے, دن رات ایک ہی ٹائپ کو چھڑا ہوا ہے. اچھا تو خدا کے بندو اللہ کا رحم کرے, جو ہو رہا ہے اس کو قانونی طور پر ہونے دیں جیسے بھی ہے, مطلب اس میں ملک کی بدنامی تو ہوتی ہے نا. ارے ہاں, آپ کو جرمنی میں بیٹھ کر تو یہ بالکل نہیں یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی نہیں وہ دیکھو جرمنی سے بیچاروں نے کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑیں. نہیں آپ اور حوالے سے کہہ رہی ہو چھوڑیں. میں کہہ رہی ہوں کچھ سیلاب پہ بات کرنے دیکھیں, پھر پورا پروگرام آ جائے. میں چھوڑنے کو بالکل تیار ہوں, مگر دیکھیں کالروں نے بھی تو ہمیشہ پھر اب وہ کالر میں کیا کروں, وہ مطلب ایک طرف ایک بات کال آپ کے, تو میں تو اپنے وعدے پر قائم ہوں. وہ جو بھی مجھے کال کر رہے ہیں سوائے یہ واحد کال ہے اور وہ بھی اوورسیز پاکستانی کی کال ہے. ان کو لگا ملک بدنام ہوتا ہے, ان کو یہ کہ یار یہ کیا ہمارے. چلیں نصرت صاحب, ملک بدنام کرنے کے بعد اب میرے خیال میں اپنے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں, کیونکہ آج جتنا ہم بدنام کر سکتے تھے پیناما لیکس کے ذریعے وہ ہم نے کیا. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں بول پاکستان @dawnnews.tv پہ ای میل ضرور بھیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.